अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में चंद क्लिप दिखाएंगे। सिर्फ अहमदी मुसलमान ही काफिर है और ये जो सब करते हैं उनसे ज्यादा मुसलमान कोई नहीं। आप सबको बताते चले कि अहमदी मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज हर चीज़ को मानने वाले हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। मौलवियों की तरह कोई दोगला अकीदा नहीं रखते, न मज़ारों में जाते हैं, न कोई पीरी फ़कीरी का चक्कर। सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है उस पर हम अमल करते हैं। आप पहली वीडियो में देखेंगे, या अल्लाह इन पर रहम फरमा, इस उम्मत मरहूमा पर जो अल्लाह के भेजे हुए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इनकार करके शिर्क में डूबे हुए हैं। शब बराए गुले गुलजार दूर ये फिर बात लिजा सरदारी कैलेंडर हर कुरान को पकड़ने की कोशिश करेगा तो गुमराही तेरे हाथ आएगी। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। कुरान समझने के लिए आसान नहीं है, याद करने के लिए आसान है, लेकिन समझना अगर आसान है तो फिर आप बताइए कि हर शख्स को कुरान समझ के आलिम न बन जाता। मोहम्मद लुकमान करक से मैं रमजानुल मुबारक के कुरान तर्जमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ। आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूँ। शुक्रिया। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। आम बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। इस्लाम जो है मैंने कबूल करने की जो मेरी शुरुआत है, मैं कुरान को इसलिए पढ़ रहा था ताकि मैं उसमें कुछ गलतियां निकालूं। और ये भावना कहां से पैदा हुई? जब कोई मुसलमान मुझे बताता था कि भाई तुम्हारी किताब में यहाँ पर मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर फला नाम है, यहाँ पर वो है, यहाँ पर फला है, तो मेरी जो भावना थी वो ये थी, जुमा में एक दिन नहाने वाले रोज नहाने वाले को बता रहे। मैं नहीं जानता था इस्लाम, अब इनको बताना पड़ेगा कि इनके धर्म में क्या है। ये भावना लेकर मैंने कुरान पढ़ा, ये भावना लेकर मैं कुरान को पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब का मैंने कुरान उठाकर पढ़ा, तर्जुमा पूरा मुकम्मल, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। उसी में मेरा जो है जहन अल्लाह ताला ने खोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान को पढ़कर उसको समझकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम को कबूल किया। किसी के इसमें वो इनकलाब है, इस किताब में वो हिदायत है, वो रहनुमाई है जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी करती है। वाक़यात हम सुनते हैं, हालात हम सुन रहे हैं। एक गैर मुस्लिम था, कुरान पढ़ा, हिदायत पर आ। नाजरीन, अब जो वीडियो दिखाएंगे इसमें मौलवी इलियास कादरी साहब हमें ये समझा रहे हैं कि अवाम तो पागल है ही, और ज्यादा उल्लू कैसे बनाया जाता है। दुनियावी कामों में हेरा फेरी करने के हम दुनिया भर में माहिर तो माने ही जाते हैं, अब दीनी कामों में हेरा फेरी हमने कैसे करनी है ये समझा रहे हैं। वीडियो सुनते हैं। 12 और 15 के दरमियान लड़का बालिग होता है तो 12 साल से एहतियात, 12 साल से हिसाब लगाएं। 12 साल से लेकर समझो 60 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, तो 12 से लेकर 60 साल तक जो भी साल बनते हैं उसकी नमाजें, वित्र, फर्ज और वित्र के फिदिया देना होगा, रोजों का फिदिया देना होगा, कुछ और भी फिदिये हैं। तो इस तरह ये कि जैसे नमाज का फिदिया इसमें सदका फित्र की मिकदार में एक फितरे की रकम, तो सपोज करेंगे वो 100 रुपए की बनती है, तो एक नमाज का फिदिया आज की तारीख में एक नमाज का 100 रुपया समझो हो गया। 5 नमाजें फर्ज और एक वित्र, तो ये 6, तो ये 600 बने एक दिन के। इस तरह महीने के 18,000 बन गए, 18,000 बन गए, और साल भर के 12 से ज़र 18,000 को दे दें तो जितने बने। हाँ, यूं बढ़ते बढ़ते अला हदल क़ियास 2,16,000 साल के बनेंगे। 2,16,000 बन गए। 2,16,000 में अगर 3,000 प्लस कर लेंगे तो ये एक साल के रोजे और नमाजों का 2,19,000 बन जाए। क्या बात है, 2,19,000, तो यूं एक साल का हो गया। तो यूं जैसे कि आप इतनी रकम है आपके पास और आप देना चाहते हैं, तो ये भी तरीका है। इसका हीला शरई की इजाजत है इसमें कि किसी फकीर शरई को जो हकदार हो, जिसको ज़कात दी जा सकती हो, ऐसा कोई फर्द आप की अंडरस्टैंडिंग है किसी से, तो उसको ये दे दें नमाजों और रोजों के फिदिये के हिसाब से। वो इस नियत से उसने इसको पकड़ लिया, कब्जा कर लिया।
اب اس نے آپ کو گفٹ کر دیا، آپ اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، پکڑ لیا، آپ نے پھر اسی نیت سے سال بھر کے فدیے کی نیت سے دیا، تو یہ لوٹ پھر لین دین کرنے سے وہ آپ کے 60 سال تک کا یا 70 سال جو بھی ہو، یہ سارا فدیہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا، یہ مفت میں ہو جائے گا یہ ادا۔ ناظرین، اب جو ویڈیو دکھائیں گے اس میں اوورسیز پاکستانی سیاستدانوں اور مولویوں سے بچ کر رہے۔ دنیا اب ملاؤں کی حقیقت جاننے لگی ہے۔ ویڈیو سنتے رہے اور بچیں پاکستان کے سیاستدانوں سے، پاکستان کے مولویوں سے۔ ان دونوں گروہوں نے ان کو دودھ دینے والی بکریاں بنایا ہوا ہے، اپنی فنڈنگ کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے ٹورز کے لیے، اپنی شاپنگ کے لیے یہ ان کو استعمال کرتے ہیں اور آپس میں لڑاتے ہیں۔ تو پاکستان میں دلچسپی لیں، اتنی نہ لیں۔ پاکستان میں سیاست کر کے کیا کریں گے آپ کے یہاں بھائی موجود ہے، انکل موجود ہے، کزن موجود ہے، برادری موجود ہے۔ پاکستان میں جو موجود ہے ان کا کام ہے پاکستان میں سیاست کرنا۔ آپ تو یہاں موجود ہی نہیں ہیں، آپ یہاں ٹیکس ہی نہیں دیتے، آپ وہاں سیاست میں کیوں نہیں دلچسپی لیتے؟ آپ بھارتیوں کی طرح وہاں منتخب کیوں نہیں ہوتے؟ وہ سب سے بڑی خدمت ہوگی اگر آپ وہاں کی پارٹیوں میں ہوں گے، اگر آپ وہاں مؤثر ہوں گے تو پاکستان میں کی سیاست میں حصہ لیے بغیر پاکستان کی بڑی خدمت کریں گے۔ اس چکر میں نہ پڑیں جس چکر میں پاکستانی سیاستدانوں نے آپ کو پھنسایا ہوا ہے، اور جس طرح سے مولویوں نے آپ کو بدترین فرقہ واریت میں پھنسایا ہوا ہے، وہاں پکڑے جا رہے ہیں یہاں کی فرقہ واریت کی پوسٹیں کر کے۔ بالکل بچیں، وہاں پہنچ جائیں۔ 70 سال پہلے روانہ ہوئے تھے، اب یا لندن پہنچیں یا واپس آ جائیں۔ اگر آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے نا، اگر آپ کو بہت تکلیف ہے، وہاں کا معاشرہ بہت ناپسند ہے، وہاں بھی رہ کے وہی کام کرنے ہیں اور وہاں رہ کے بھی بھائی پھیرو میں رہنا ہے، تو پلیز کم بیک۔ قدم قدم پہ فتنہ بڑھاتا ہے مولوی، مسجد میں عابدوں کو لڑاتا ہے مولوی، خود جانتا نہیں دین کے معنی بھی اور ہم کو دنیات پڑھاتا ہے مولوی، اراما کا لالہ نام رکھا ہے اس نے، فتووں سے فوش کام کرواتا ہے مولوی، داڑھی کی آڑ میں نقشے قدم نبی کے مٹاتا ہے مولوی، قدم قدم پہ فتنہ بڑھاتا ہے مولوی، مسجد میں عابدوں کو لڑاتا ہے مولوی، خود جانتا نہیں دین کے معنی بھی اور ہم کو دنیات پڑھاتا ہے مولوی۔ ناظرین، اب جو ویڈیو دکھائیں گے جو ملا یہ دعوے دار تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، وہ بھی اب مان گئے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لیکن عقل کے اندھے جو ہیں ان کا علاج ناممکن ہے۔ ویڈیو سنتے ہیں۔ والسلام پر یہ آیت نازل فرمائی قد خلت من قبل الرسل، کہ تم سے پہلے بھی رسول جو ہیں وہ پورے کر چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام رسولوں نے اپنی عمر پوری پا لی ہے، پوری عمر گزارنے کے بعد ہی وفات پا چکے۔ تو آپ یہ کہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا؟ قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ انسان اپنی زندگی پوری گزارنے کے بعد ہی موت کو پہنچتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زندہ اٹھا لیا گیا۔ اور اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو پھر آپ صراحتاً اس آیت قرآنی اور نص قرآنی کا جو ہے آپ جو ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اور الرسول کا جو معنی ہے وہ تمام رسولوں کو شامل ہے، چاہے جائے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ تو لہٰذا ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اپنی عمر پوری گزارنے کے بعد ہی آپ کا انتقال ہوا۔ اور توفہ کا معنی جو آپ نے بیان کیا وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنی عمر پوری کر لی۔ حضرت یہ بات اس بات پر دال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، کیونکہ آیت میں جو ہے توفہ کا معنی یہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی معنی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، توفہ کا معنی وفات ہے، اور اس کا ظاہری معنی یہ کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ اے اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ہی نگہبان تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے وفات پالی، میری عمر پوری ہوئی، اس کے بعد تو نگہبان تھا، تو نے ہی ان کو سنبھالا، میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس کے بعد توفہ کا مادہ وفا سے بھی ہے، وفا کا معنی کسی چیز کو پورا کرنا۔ اب یہاں عمر کو پورا کیا جا رہا ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عمر پوری پائی، اور اسی وجہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ نے تمام چیزیں، یعنی آپ نے وفات جو ہے وہ پوری، آپ کی عمر پوری ہوئی، اس کے مطابق آپ جو ہے وفات پا چکے ہیں، اور آپ زندہ نہیں، آپ کو باقاعدہ
موت آئی اور آپ کو اسی لیے اٹھا. قرآن مجید میں بھی یہی ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو آپ یہ مراد لے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ اٹھا لیا گیا، اور ادھر قرآن یہ کہتے کہ انی متوفی کا، اور ادھر بھی یہ بات کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها. تو آپ مجھے یہ بتائیں حضرت ہم جو ہیں ہم جو ہیں اس بات سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ متوفی کا کمانا ہے عمر پوری کرنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی عمر پوری کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو کر نصیحت کرتے ہیں کہ خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، درا حالانکہ تم ننگے پیر ننگے بدن اور غیر مختون ہوگے. اللہ نے فرمایا جس طرح ہم نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا ہم اسی حالت میں اس کو لوٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم بے شک اس کو کرنے والے ہیں. اور سنو مخلوق میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور سنو میری امت میں سے چند لوگ لائے جائیں گے، ان کو بائیں جانب سے پکڑا ہوگا اور میں کہوں گا کہ اے میرے رب یہ میرے صحابہ ہیں. سو کہا جائے گا آپ از خود نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی باتیں نکالی. تو میں اس طرح کہوں گا کہ جس طرح اللہ کے عبد صالح نے کہا تھا میں ان پر اسی وقت تک نگہبان تھا جب تک کہ میں ان میں رہا، پھر جب انہوں نے مجھے وفات دے دی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وامہ صدیقہ. اس آیت میں جو قد خلت کا لفظ آیا ہے یہ دو معنی رکھتا ہے. خلت کے معنی دو ہیں، ایک ہے موت اور ایک ہے قتل. آپ چاہے لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں آپ کو خلت کے معنی یہی ملے گا. اور جمیع لغات کی کتابوں میں جیسے ہم کسی کے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ خل الرجل اذا مات، یعنی کہ جو ہے نا انسان اپنی موت کو پورا موت پا چکا ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو قرآن میں لکھا ہے اور آپ قرآن کا صراحتاً انکار کر رہے ہیں. اور دیگر کتب میں بھی ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کو جو ہے آپ نے اپنی عمر پوری فرما لی اور اس کے بعد آپ کو اٹھا لیا گیا. اب جیسا کہ سورہ کیڑی سورہ میں ڈھونڈ کے دے دوں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترجمہ نہیں آ رہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. یعنی افئن مات او قتل انقلبتم وہ انتقال فرما گئے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انتقال فرمایا ہے. آپ حضور کے لیے توفی کا جب لفظ بولتے ہیں اس سے حضور کو وفات مراد لیتے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ اٹھا لیا. مولانا کہاں کا انصاف ہے یہ انصاف نہیں ہے. جب آپ معنی لے رہے ہیں تو ایک معنی لیں، یا تو آپ وفات سے معنی یہ لیں کہ آپ نے عمر پوری کی، یا آپ وفات سے معنی یہ لیں کہ آپ کو اٹھا لیا گیا. اگر آپ یہ معنی لیتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی آپ کو یہ معنی لینا پڑے گا، کیونکہ لیکن اس سے پہلے جو مرحلہ بڑا خطرناک قسم کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب امام مہدی اعلان فرمائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا میں ان کی خلافت کو قائم فرما دے گا. ان کے خلاف جو لڑنے والے لوگ ہوں گے وہ کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو ہوں گے. ان کے خلاف جو لڑنے والے لوگ ہوں گے وہ کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو ہوں گے. خدا کی قسم ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ہمارے ساتھ ہے. محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا خدا ہمارے ساتھ ہے. آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا ہمارے ساتھ ہے. تم لازماً ناکام اور نامراد ہو کر مرو گے. اور احمدیت کے لیے وہ صبح ضرور طلوع ہوگی جس کے متعلق خدا فرماتا ہے اور قرآن میں وعدہ کرتا ہے حتی مطلع الفجر، جس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے حتی مطلع الفجر. اے میرے بندو یہ رات جاری تو رہے گی لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. یہ دکھ ہیں مگر میں ان دکھوں کو قدر اور پیار کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. بس میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں حتی مطلع الفجر. یہ مطلع فجر تک کی باتیں ہیں اور فجر کا طلوع ہونا زیادہ دیر کی بات. ناظرین سب آپ نے ویڈیو دیکھی، سچائی آپ سب کے سامنے ہے اور عقل والوں کے لیے بہت بڑا نشان بھی. اسلام احمدیہ ہی حقیقی اسلام ہے.
अभी भी वक्त है सही इस्लाम के बारे में खुद सर्च करें, मौलवियों और मलाओं की बातों पर नहीं। अगर दीन में कामयाबी चाहते हो तो खुद खुदा से मदद मांगो। वो अल्लाह सही रास्ता दिखाने वाला है, ना कि ये पीर फकीर मलाओं। तुम लोगों को कुछ नहीं दे सकते। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर किया करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम।